बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्रोग्राम बड़ी खबर के साथ मैं हूं सदफ मलिक और मेरे साथ हैं अमजद वड़ैच। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। नाज़रीन, आज का दिन कई हवालों से बहुत ही अहम है। एक तरफ आज 10वीं मुहर्रमुल अहराम का आगाज़ हो चुका है। ये वो दिन है जिस दिन नवासे रसूल ने मैदान करबला में अपने 72 साथियों समेत शहादत के रुतबे से सरफराज हुए। दूसरी जानब आज 16 दिसंबर का दिन भी है। ये वो दिन है जो हमारी मुख्तसर सी कौमी तारीख में स्याह तरीन दिन है। इस दिन पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। नाज़रीन, आइए पहले इस पर देखते हैं एक रिपोर्ट, इसके बाद बात करेंगे। क़याम पाकिस्तान से कबल ही बहुत से बंगाली दानिशवरों और सियासतदानों का दावा था कि बंगाली मुसलमानों की ज़बान और सकाफत मगरबी पाकिस्तान में रहने वालों से यकसर मुख्तलिफ है और सिर्फ इस्लाम के नाम पर वो मुतहिद नहीं रह सकते। इस ख्याल को फ़रोग़ देने में बंगाल में रहने वाले हिंदुओं और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों ने अहम किरदार अदा किया। अपनों को अपनों से लड़ाने में मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने तो हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए ही थे, मगर एस्टेब्लिशमेंट और मफाद परस्त सियासतदानों ने भी बंगालियों के जायज़ मुतालबात को नजरअंदाज करने में कोई कसर रवा न रखी। बंगालियों को उम्मीद थी कि जिस मुल्क के क़याम के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी, जब वो मुमलिकत मार्ज वजूद में आएगी तो उनकी सियासी, सकाफती, मुआशी और समाजी हैसियत को जायज मुकाम दिया जाएगा। मगर एस्टेब्लिशमेंट और मुत्तहिदा पाकिस्तान की इशराफिया ने बंगालियों का कोई अरमान पूरा न होने दिया। बांग्लादेश की जंग आज़ादी, जिसे बंगाली में मक्ती जद्दू और पाकिस्तान में सकूत ढाका कहा जाता है, का आगाज 26 मार्च 1971 को हुर्रियत पसंदों के खिलाफ पाक फौज के अस्करी ऑपरेशन से हुआ, जिसके नतीजे में मुकामी गुरीला ग्रोह और तरबियत याफ्ता फौजियों, जिन्हें मक्ती बाहनी कहा जाता है, ने अफवाज और वफाक पाकिस्तान के वफादार अनासर का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। मार्च से लेकर सकूत ढाका तक तमाम अरसे में भारत भरपूर अंदाज में मक्ती बाहनी और दीगर ग्रोहों को अस्करी, माली और सफारती मदद फराहम करता रहा। यहाँ तक कि भारतीय एजेंटों ने तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम तलबा और तालबात की पाकिस्तान मुखालिफ ज़हन साजी में भी कोई कसर रवा न रखी और बिलाखिर दिसंबर में मशरकी पाकिस्तान की हदूद में घुसकर उसने 16 दिसंबर 1971 को ढाका में अफवाज पाकिस्तान को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। जहाँ तक सकूत ढाका का ताल्लुक है, उसमें तो ऐसे वाज़ेह सबूत थे जिसको वो इनकार कर ही नहीं सकते थे, लाइक मुक्ती बानीस की पैदावार और बंगालीज़ और बिहारी के अंदर फ्रिक्शन पैदा करना और जो पाकिस्तान की आर्मी थी उसके मुतल्लिक हेट्रेड उनके ख़िलाफ़ पैदा करना। तारीख के उराक पलटे में सकूत ढाका का नाम आते ही जमात इस्लामी पाकिस्तान और 3 बरसरे अबुर्दा सियासी शख्सियात जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शेख मुजीबुर रहमान और जनरल याहिया खान के नाम शामिल हैं, जिन्होंने अपने सियासी मफादात पर मुल्क की सालमियत को कुर्बान कर दिया। जमात इस्लामी पाकिस्तान पर इल्जाम है कि उसने ऐसे अस्करी गिरोह की पुष्टपनाही की जो हालात को तबाहकुन हद तक खराब करने का बायस बने, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर इल्जाम है कि उनके तारीखी जुमले इधर हम उधर तुम ने सकूत ढाका के क़याम पर मोहरे तस्दीक साबित की। ये इल्ज़ाम हम पर आज भी है। हम आज भी सड़कों के ऊपर पाकिस्तान का दिफा करने और पाकिस्तान का जो दुश्मन अमेरिका और भारत है उसको दफा करने के लिए कोशा है, जिससे ये बात आज बुरी लगती है कि हम भारत के ख़िलाफ़ और अमेरिका के ख़िलाफ़ क्यों बात कर रहे हैं, उसे ही वो बात भी बुरी लगती थी कि हम भारत की फ़ौज का मशरक़ी पाकिस्तान में क्यों मुकाबला कर रहे हैं। मुल्क एक दिन में नहीं टूटते। इसमें उस वक्त हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान का बड़ा अहम रोल था और हिंदुस्तान की जो है एक्टिव सपोर्ट ईस्ट पाकिस्तान को अलहदा करने की और बड़ी ताकतों की खामोशी, अगर ये ना होती तो ईस्ट पाकिस्तान किसी सूरत हमारी फ़ौज की ताकत से ज़्यादा उनके पास ताकत नहीं थी और ना वो कर सकते थे। लेकिन जिस तरीके के हालात थे हमारी फ़ौज बेबस थी, फ़ौज कुछ भी नहीं कर सकती थी और ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो कुछ कर सकता था और ना ही याहिया खान उस वक्त कुछ कर सकता था। सकूत ढाका को मुहिब्बे वतन कुव्वतों की नाकामी और मुल्क दुश्मनों की कामयाबी करार दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात एक बार फिर सकूत मशरकी पाकिस्तान की याद ताज़ा कर रहे हैं। अगर पाकिस्तानी रियासत की इमा पर फैसला साजी में शामिल अनासर ने ज़ाती मफादात पर कौमी मफादात को तरजीह न दी तो खदशा है कि कहीं एक बार फिर मुल्क दुश्मन कुव्वतें अपने नापाक अज़ैम में कामयाब न हो जाएं। जी वड़ैच साहब। जी देखें, आपने 2 इशू छेड़े हैं इसमें। एक तो मुहर्रम हराम, आज 10वीं मुहर्रम शुरू हो चुकी है और ये दिन हमारे लिए, सब मुसलमानों के लिए, इसमें एक तो अफसोस का भी है, हम सारे गहरे दुख में डूब जाते हैं। पूरी दुनिया में एक तरह से कह लें 1400 साल हो गए जो हुआ करबला में, वो ज़ाहिर है बहुत ही अफसोसनाक था। लेकिन यह है कि उसमें जो लेसन्स हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैं कि जो तागूती कुव्वतें हैं उनके सामने खड़ा होना और हक और सच के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देना, ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने ख़ानदान की और जो अपने साथी हैं उनकी भी।
صرف حق کی راہ میں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور جو مثال حضرت امام حسین علیہ السلام نے قائم کی وہ آج تک بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور آج بھی اس سے انسپریشن لیتے ہیں مسلمان، اور آپ کہہ لیں کہ جو لوگ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، جرت کی بات کرتے ہیں، وہ طاغوتی طاقتوں کے سامنے، ظالم حکمرانوں کے سامنے، غاصب حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے نہ صرف مسلمانوں کے لیے، میں کہوں گا باقی دنیا کے لیے بھی ایک بہت بڑا سورس آف انسپریشن ہے۔ بالکل دوسرا یہ جو واقعہ ہے یہ آج 16 دسمبر ہے، کا۔ مطلب اگر دوسری طرف دیکھا جائے عیسوی مہینے کے لحاظ سے تو آج 16 دسمبر ہے، اور 16 دسمبر بڑا افسوسناک دن ہے، بالکل جس نے ایک ایسا ملک جو دنیا میں ہم کہتے ہیں جی کہ صرف دو ہی دنیا میں نظریاتی ملک ہیں، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان ہے، تو پاکستان کو صرف اس کے قیام کے 24 سال بعد وہ 2 لخت ہو گیا، دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ وہ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کی وجوہات جو ہیں وہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ان کو ڈسکس کیا جائے، اور یہ تھوڑا سا اینالائز کیا جائے کہ آج ہم اپنے جو باقی پاکستان ہے، یہ جو ہمارا پاکستان ہے، پیارا وطن ہے، ہمارا دیس ہے، یہ اس کو ہم کیسے ان ایسی چیزوں، ایسے اثرات سے بچا سکتے ہیں، ایسے جو نیگیٹو چیزیں ہیں جو اس کے وجود کے لیے خطرے کا باعث بن سکیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ایک اور لحاظ سے بھی آج کا دن بڑا اہم ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یہ اہم ہے کہ پچھلے سال 16 دسمبر کو ہی سپریم کورٹ نے NRO کے اوپر فیصلہ کیا تھا، بالکل اور وہ NRO کا فیصلہ یہ ہے، دیکھیں وہ اس میں اس کی بہت سی آگے امپلیکیشنز ہیں۔ ایک تو ہوا یہ ہے کہ ابھی 1 سال ہو گیا ہے آج پورا اس فیصلے کو، لیکن سپریم کورٹ اور ہماری جو ایگزیکٹو ہے وہ کئی ایشوز کے اوپر، خاص طور پہ جو پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے بارے میں خط لکھنے کا معاملہ ہے، وہ اتنا اہم ہو گیا ہے کہ اس نے پورے ہمارے جوڈیشل سسٹم کو، انصاف کا جو ہمارا نظام ہے اس کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے، اور ابھی تک وہ کہیں سیٹل نہیں ہو اس رہا۔ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انصاف کے لیے آج بھی عدالتوں کے باہر ہاتھ باندھے دیکھیں NRO تو سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں نہیں ایگری کرتا، لیکن انصاف سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور انصاف ہی کربلا میں بھی، اور انصاف ہی مشرقی پاکستان میں بھی۔ NRO مسئلہ نہیں تو NRO پہ عمل درآمد دیکھیں NRO پہ عمل درآمد بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے ہر آدمی کو انصاف ملنا۔ اصل ایشو یہ ہے کہ سوسائٹی میں ہر آدمی، جو کرپٹ ایلیٹ ہوتی ہے اس کو بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے، بڑا لازمی چیز ہے کہ وہ لوگ جو پبلک آفسز ہولڈ کر رہے ہیں، جو قوم کو لیڈ کر رہے ہیں، اگر وہ کرپشن میں ملوث ہیں یا ان پہ چارجز ہیں تو وہ لازمی طور پہ وہ ٹرائل بھی ہونا چاہیے، اور جو اس کے طریقے ہیں اس کو ذمہ داری فکس کرنے کے وہ ہونے چاہیے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ تینوں جو واقعات ہیں اس میں ایک جو کامن چیز ہے، آپ کہیں کہ اس کے پیچھے جو کاز ہے، حضرت امام حسین کس لیے کھڑے ہوئے تھے؟ انصاف کے لیے۔ مشرقی پاکستان آج ہمیں ماننا چاہیے اس بات کو، اور جو سمجھدار لوگ ہیں وہ مانتے ہیں اس چیز کو کہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش نہ بنتا اگر انصاف کا دورہ ہوتا، اور انصاف کی آگے بہت سی جہتیں ہیں، اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو سسٹم ہے ڈیسیژن میکنگ ہے اس میں ان کی پارٹیسپیشن، یہ بھی انصاف کا تقاضا ہے، آپ دوسرے کو اکنالج کریں، ریکگنائز کریں، یہ بھی انصاف کا تقاضا ہے، آپ اس کے معاشی، سیاسی، سماجی حقوق وہ ان کو دیں، ان کو اکنالج کریں، یہ بھی انصاف کا تقاضا ہے، اور باقی جو سارے معاملات ہیں ان میں بھی آپ فیئر ڈیل کریں، فیئر طریقے سے ان کو ہینڈل کریں۔ تو انصاف، ایک گھر بھی چھوٹا سا گھر ہے وہ بھی قائم نہیں رہ سکتا جب تک جتنے بھائی بہنیں ہیں ان میں ماں باپ انصاف نہیں کرتے۔ اگر انصاف ہوگا تو پھر جو ہے نا وہ گڑبڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر انصاف نہیں ہوگا، کہیں پہ بھی فیلنگ ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ میرے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے، تو اس کا نتیجہ دیکھیں یہی پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ بھائی کہتا ہے جی مجھے علیحدہ کر دیں، یا وہ گھر سے چلا جاتا ہے، یا باقی گھر کو بھی وہ تباہ کر دیتا ہے، حصے بکھرے کر دیتا ہے۔ تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ انصاف جس سوسائٹی میں ہوگا اس میں اجتماعیت پیدا ہوگی، اس میں احساس ذمہ داری پیدا ہوگا، اس میں احساس شراکت داری پیدا ہوگا۔ لیکن اگر انصاف نہیں ہوگا تو لوگوں میں احساس محرومی پیدا ہوگا، مایوسی پیدا ہوگی، جب ناامیدی جو ہے وہ آگے جنم دیتی ہے، پھر اس کی ایک چین آف ری ایکشن ہے جس کے نتیجے میں وائلنس پیدا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج کے دن کا یہ لیسن ہے، ہم اسلامک ہسٹری دیکھیں، پاکستان کی ہسٹری دیکھیں، یا ہم جو سب کانٹیننٹ کی ہسٹری دیکھیں، ہمارے لیے اس میں جو لیسن ہے بنیادی طور پہ وہ یہی ہے کہ ہر بندے کو انڈیویجول لائف میں بھی اور ہماری جو اجتماعی لائف ہے اس میں انصاف کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور انصاف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک کیس کو پکڑیں اور پورا سال اس کو ہی رگڑتے جائیں، وہی کیس پوری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ بن جائے۔ NRO میں بھی ایک لیسن ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن ہوئے اور اس سے پہلے جو ڈسٹرکٹ بار لاہور میں اس کو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، کہتا رہتا ہوں کہ یہ بیسیکلی لیسن ہے ہمارے لیے کہ وہ جو کمیونٹی جو انصاف کی، ایک طرف جج بیٹھا ہوتا ہے دوسری طرف وکیل کھڑا ہوتا ہے، وہ ذمہ دار ہے، دونوں مل کے انصاف فراہم کرتے ہیں، تو وہ پروسیس کہیں نہ کہیں پہ ہرٹ ہو رہا ہے، اور ہم ایسے ایشوز
میں چلے گئے ہیں جو ہونے چاہیے وہ بھی ان کی اپنی امپورٹنس ہے. بالکل ٹھیک. پریسیڈنٹس مثالیں قائم کرنی چاہیے انصاف قائم کرنے کی, اور کرپٹ لوگوں کو آپ کہہ لیں کہ کٹہرے میں لانے کی مثالیں قائم کرنی چاہیے. وہ ہوگا تو باقی عام آدمی بچے سکوت ڈھاکہ کی طرف, یہ ہماری تاریخ کا ایک المناک باب ہے, لیکن آج بھی یہ باب رقم کرنے والے انصاف کے کٹہرے سے دور کھڑے ہیں. دیکھیں یہی بدقسمتی ہوئی. دیکھیں جو زندہ قومیں ہیں وہ اپنی غلطیاں, اس میں ایک ابھی یہ جو ہماری رپورٹ تھی اس میں بھی ایک چیز تھی, میں اس وقت بھی فیل کر رہا تھا, اور میں جنرل میری ایک بڑی کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ دنیا میں ہر انسان وہ انفرادی حیثیت سے یا اجتماعی حیثیت سے وہ اگر اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری دوسرے پہ ڈالتا ہے. خیر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ انڈیا اگر ایسے نہ کرتا, بین الاقوامی طاقتیں اگر خاموش نہ رہتی تو یہ نہ ہوتا. بھائی اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنے گھر کو خود درست کریں. اگر آپ اپنے گھر کو درست رکھیں گے تو کوئی بھی دشمن تو آپ کا کبھی بھی آپ کو ریلیف نہیں دے گا. دشمن تو کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ آپ پرامن رہیں, آپ پیسفل ہوں, آپ فلورش کریں, آپ پراسپرس ہوں. دشمن تو کبھی بھی نہیں چاہے گا نا. دشمن تو یہی چاہے گا کہ وہ آپ کو ناخن چنے چبوا کے رکھے. لیکن ہمیشہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں, کامیاب خاندان ہوں, کامیاب قومیں ہوں, کامیاب ملک ہوں, کامیاب ریاستیں ہوں, ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے معاملات کو خود سنبھالیں, ان کو درست رکھیں. اگر وہ درست ہوں گے تو کسی دشمن کو, کسی مہم جو کو موقع نہیں ملتا, نہ اندر سے نہ باہر سے, کہ وہ جو ہے ان کو ڈیمیج کر سکے. لیکن اگر ہم خود ایسے حالات پیدا کریں, دیکھیں یہ ذمہ داری فکس کرنے کی آپ بات کر رہی ہیں. اب جو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا, صرف پاکستان بننے کے 24 سال بعد, یہ بڑی ایک دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ملک اتنی جلدی ٹوٹ گیا ہوں. کیوں ہوا؟ اگر آپ جب پاکستان بنا ہے تو 46 کے جو الیکشنز ہوئے تھے اس کی بنیاد پہ بنا تھا. 46 کے الیکشنز میں 97% بنگالیز نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا, مسلم لیگ کو ووٹ دیے تھے جس نے پاکستان بنایا, اور ان کی بنیاد پہ مسلم لیگ کے بارے میں یہ اسٹیبلش ہوا کہ وہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے, اور اس کا مطالبہ چونکہ پاکستان کا تھا, پاکستان بنا. بالکل صحیح. تو یہ وہی بنگال ہے جہاں پہ یہی مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی 1906 میں. جی یہ جو اگر تحریک پاکستان کے پورے سیکوینس کو آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی تو بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھی اس میں, اور دو قومی نظریے کو جس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں پاکستان بنا ہے, اور تحریک پاکستان میں ان کا بہت رول تھا. نواب سلیم اللہ سے لے کے آنورڈ آپ دیکھیں ان کے کتنے لوگ تھے جو بنگال سے لیڈرشپ پیدا ہوئی. اس سے بھی پہلے جب یہ جو مغربی پاکستان ہے, ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ یہاں سے اس وقت تک ابھی ایسی آوازیں برِ صغیر کے مسلمانوں کے حقوق کے لیے نہیں اٹھ رہی تھی جب وہاں سے اٹھی. بالکل صحیح. تو یہ ہم نے کیا کیا اس کے بعد جب وہ علیحدہ ہو گئے, جب پاکستان بن گیا, تو سب سے پہلا ان کا مطالبہ تھا کہ بنگالی کو قومی زبان اردو کے ساتھ ساتھ ڈکلیئر کیا جائے. لیکن 19 مارچ 1948 کو وہاں پہ ایک جلسہ ہوا جس میں قائد اعظم تشریف لے گئے, لیکن قائد اعظم نے وہاں پہ اردو کو قومی زبان ڈکلیئر کر دیا. ان کا جو مطالبہ تھا اس کو تسلیم نہیں کیا, جس کے نتیجے میں اسی دن سے بنگلہ دیش میں پاکستان بننے کے صرف 1 سال بعد وائلنس شروع ہو گیا مشرقی پاکستان میں. اور اس وائلنس کو آگے پھر وہاں پہ کوئی 23-25% ہندوز تھے, وہ کوئی 1.5 کروڑ آبادی تھی. انہوں نے پھر آپ کہتے ہیں جی ان کے